أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स؟ खैरियत से आप लोग؟ अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आप लोगों का वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस करते हैं आप लोग क्लास बाकी दिनों में? बोझ तो नहीं लगता ये? अगर बोझ लगे हमें कुरान के साथ जो हमारा वक्त गुजरता है या कुरान की जो मजालिस है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या अलामत होती है? ये किस चीज की अलामत होती है? कि दिलों में जंग लग रहा है ना गुनाहों का। तो इसलिए जी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। तो इसलिए हमें बहुत यानी अपना क्लोजली जायजा लेते रहना चाहिए कि हमारे दिल की कैफियत क्या है, दिल का हाल क्या है। अगर दिल का हाल, दिल में अगर कोई भी ऐसी हमें ये ऐसी फीलिंग आती है ना कि ये काम बहुत मुश्किल है, दिल नहीं चाह रहा क्लास में जाने का, कोई वजह नहीं है, तो फिर इस वक्त इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसी सोच के साथ, ऐसी कैफियत के साथ। और क्या करना चाहिए अगर हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे दिल में इस तरह से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं? जी इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फ़वाइद हैं। और फिर ये कि हमारा जो दिल है उसको उसकी सफाई के लिए ज़रूरी है ना कि हो सकता है कि हमारी अपनी कमी कोताही, हमारे अपने गुनाह, कई बार ऐसा होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता हमसे ऐसे गुनाह हो रहे होते हैं, जो कि हम उसको बहुत छोटा या मामूली समझ रहे होते हैं, लेकिन बार-बार उस पर इसरार करने की वजह से, बार-बार वो गुनाह करने की वजह से वो बड़े बन जाते हैं और वो हमारे दिल को कवर कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जब एक गुनाह इंसान करता है तो एक स्याह धब्बा पड़ जाता है ना, तो उसकी सफाई अगर इंसान नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करता, तो फिर आप देखें वो चीज़ बढ़ती चली जाती है ना। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक साफ रखे, हमें गुनाहों से बचने वाला बनाए। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाते हैं, हमें अपने ईमान में ऐसा महसूस होता है कि ईमान हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो हम फिर अल्लाह की तरफ ही रुजू करें। हमारे पास और कोई चारा नहीं, सिवाय इसके कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। हम परेशान होते हैं किसी भी बात को लेकर के, कोई नेकी का काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर भी कमी हमें महसूस होती है, बस अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह से माँगे। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि इंसान अल्लाह से दुआएँ करे, अल्लाह ताला से रुजू करे, अल्लाह से ही माँगे। और दिलों की जो कैफियत हैं, वो अल्लाह ताला ही बदलते हैं। तो फिर अल्लाह ताला से ये भी हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दिलों की जो कैफियत है उसको बदल दे। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ करते थे ना कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी थब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबी सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। तो हमें भी ये कसरत से दुआ करते रहना चाहिए ताकि हमें दीन की मजलिस में आना, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना, उसको समझना, उसको सीखना, सिखाना, आगे दूसरों को बताना ये मुश्किल ना लगे इंशाअल्लाह। चलिए आज की दुआ की तरफ चलते हैं। आज छोटी दुआएँ हैं जो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबको ये दुआएँ आती भी होंगी। आज की दुआ को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की दुआ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 53 में आई है। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन। इसका तर्जुमा क्या है? ए हमारे रब,
ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ Our Lord, we have believed in what you reveal and have followed the messengers, so register us among the witnesses. اس دعا کی ہائی لائٹ کیا ہے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اس دعا میں ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور رسول کی اتباع کرنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ دہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اب دیکھیں، جب آپ دعا سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے ورڈ ٹو ورڈ سنتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ صحیح سے سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تکرار کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذہنوں کو کھولنا اور اس پر فوکس کرنے کے لیے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بیما، اس پر جو انزلتا، نازل کیا تو نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، بس لکھ لے ہمیں، مع، ساتھ، الشاہدین، گواہوں کے۔ یہ آپ لوگوں نے یہ دعا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران آپ پڑھ چکے ہیں نا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ کس کی دعا تھی یہ؟ کوئی بھی کسی کو بھی یاد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تھی، جی، بارک اللہ فیک۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 51 سے 53 پر اس کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا اس سے پہلے آیات میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کے پیش کرنے اور اپنی اطاعت کی دعوت دینے کا ذکر فرمایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا نا، کہ جب نبی لوگوں کے سامنے اللہ کا دین کو پیش کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کو قبول کر لیتے ہیں اور نبی کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا کہ جو مخالفین ہیں وہ انکار پر اصرار کر رہے ہیں اور انہوں نے قتل تک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کے دین کی تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کی جو اگلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جس پر پھر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے لبیک کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم انصار ہیں، یعنی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ دین کی طرف کوئی ہمیں اگر بلاتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ جب کوئی تبلیغ، یہ جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے یا دین کے جو میسج ہیں آگے پہنچانا، یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہوتا۔ جب بھی دین کے کام کی طرف کوئی ہمیں بلائے تو ہمارا جواب کیا ہو کہ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی نحن انصار اللہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، پھر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں جیسے مثلا اگر آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں،
تو اس کے لیے بھی ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک پوری ٹیم ہے جو مل کر کے کام کرتی ہے، جس کا حصہ آپ لوگ بھی ہیں. جب یعنی جس نے سیکھا ہے وہ آگے سکھانے کے قابل ہو، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے لوگوں کو بتا سکیں. کچھ لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب مل کر کے ہی یہ کام ہوتا ہے نا. اور جب تک آپ کو دین کا پیغام، دین کا میسج، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ نہیں آئے گا تو آگے لوگوں کو ہم کیسے بتائیں گے نا. تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، اس کو جتنی اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھیں گے اتنی ہی اچھی طرح سے آپ اس کو آگے پہنچانے والے بھی ہوں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. تو جب اس دعا کو جب ہم مانگتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا بما انزلتا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا. اب دیکھیں حواری کہہ رہے تھے نا، تو حواری کس پر ایمان لائے تھے؟ کیا چیز نازل ہوئی تھی؟ یہاں پر انجیل کا ذکر ہے نا، تورات پر اور انجیل پر ایمان لائے تھے. اور واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، فاکتبنا مع الشاہدین. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب دین کی طرف کوئی بلائے تو ہم کیا کہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. رسول کی پیروی کرنا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کی پیروی کی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ہم نے رسول کی پیروی کی؟ یعنی ہم جب یہ کہیں تو ہم سنت کی جو پیروی ہے وہ کرنے والے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں جب آپ ایمان لے آتے ہیں نا تو صرف زبان سے کہنا کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی نہیں ہوتا نا. رسول کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، جس میں کیا ہے؟ اتباع سنت، کہ ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. اور سب سے زیادہ آزمائش انسان کی اسی وقت آتی ہے کہ جب وہ مثلا جب وہ دین کی طرف آتا ہے نا، تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتا ہے. یعنی عام روٹین میں تو ہم نمازیں بھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ہم کلاسز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں. لیکن جب کوئی رکاوٹ آتی ہے، جب ہمیں مثلاً کسی شادی بیاہ میں جانا پڑتا ہے اپنے فیملی کے اندر، تو وہاں پہ جو کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو رسم و رواج ہیں، یا ایسے بھی کبھی ایسی کمپنیز میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت ہماری آزمائش ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ گھر والوں کے بیچ میں ہم کتنی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، کتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام کرتے ہیں، یا پھر ہم نافرمانی کرنے لگتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. شاہدین سے مراد یہاں پر صحابہ کرام اور امت مسلمہ، ان کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے فالوورز ہوں گے، اور وہ فالوورز شاہدین ہیں. یعنی قیامت کے دن ہمارا ساتھ ان شاہدین کے ساتھ رکھنا. امت مسلمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے. اور لوگ جو گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی اور کتابوں کو ماننے کی، تو ہم بھی اسی میں شریک ہیں. اور جب بھی آپ حق پر ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حق پر ہونے کے لیے بھی قربانی دینی ہوتی ہے. کبھی جذبات کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی نفس کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے وقت کی قربانی دینی ہوتی ہے. اور کئی بار یعنی جو لوگوں کی طرف سے جو مخالفت ہوتی ہے وہ بھی انسان کو سہنی پڑتی ہے، جب وہ انسان حق پر آتا ہے اور حق پر جمنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسی پر قائم رہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان یعنی سچا ایمان لانے والا بنائے اور ہمیں رسول کی پیروی کرنے والا ہے، ہمیں سنت کی اتباع کرنے والا بنائے، اور ہم بھی یعنی وہی گواہی دینے والے ہوں، ہم بھی گواہوں میں شامل ہوں قیامت کے دن، آمین۔ انشاءاللہ اس دعا کو ہم دیکھ لیتے ہیں، مل کر کے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ایک اور بار اس کو پڑھتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، آمین۔ انشاءاللہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ لوگوں کا سسٹر راحلہ کے ساتھ تجوید کا سیشن ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ ویک کیسا گزرا؟ اور قرآن کے ساتھ تعلق اچھا جا رہا ہے؟ جب پڑھتے ہیں تو اس پہ ترجمہ اپنا دعائیں جو آتی ہیں، اب قرآنی دعائیں آپ لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو ان سب پہ غور و فکر ہوتا ہے، پھر ساتھ میں کچھ تجوید کی طرف بھی دھیان جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیں جی، ہم انشاءاللہ آپ کا الحمدللہ جو ہے ایک جز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ آج آپ اس کا دورہ قرآن کریں گے، تو ہمارا سسٹر اسما کا تجوید کا سیشن نہیں ہے، ہم دوسری تجوید کریں گے۔ آج پریکٹس ہوگی تھوڑی سی اور کچھ رول ہم دیکھیں گے۔ تو ہم جو رولز کر رہے تھے وہ کیا تھے؟ ہم کر رہے ہیں مد، یاد ہے نا؟ ہاں جی، تو مد کی ہم نے دیکھی تھی دو ٹائپس ہیں، اس میں سے ہم نے کون سے والی کر لی ہے؟ رائٹ سائڈ والی یا لیفٹ سائڈ والی؟ ہم نے کون سی والی مد کی ٹائپ اس میں سے کر لی ہے؟ دونوں کر لی ہیں؟ اوکے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا چلے نام لکھیں، فرعی کر لی ہے، فرعی کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، کر رہے ہیں۔ مد اصلی کا صرف میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا، اس کے آگے سب کیٹیگریز ہم نے نہیں کی۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے مد اصلی کیا ہے، لیکن اس کے اندر اور کیا آتا ہے وہ بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا، صحیح ہے۔ اچھا، اب مد الفرعی ہم نے یہ دونوں ٹائپس دیکھی تھیں، بسبب حمزہ اور بسبب سکون، یہ سمجھ آ گئی ہیں؟ سکون میں کیا کیا آتا ہے؟ اگر ہم بات کریں بسبب سکون مد، تو اس میں کون کون سی آتی ہیں مدود؟ ایک چھوٹا سا کوئز بھی ہو جائے گا، اور مد عارض، مد بدل اور مد لازم، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، آپ سب کو یاد ہے۔ اور بسبب حمزہ ہم کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی رہ گئی ہے ہماری؟ یہ جو آپ کے سامنے کیٹیگریز ڈسپلے ہیں، ان میں سے ہماری کون سی رہ گئی ہے؟ صلہ کبریٰ رہ گیا۔ جائز منفصل ہم نے کر لی، متصل لاسٹ ویک کی تھی، بدل ہم نے سب سے پہلے کی تھی، صحیح۔ اچھا، ان سب کا ریزن کیا ہے؟ ذہن میں رکھنے والی بات کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ریزن، وجہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صلہ کبریٰ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے غور سے سننا ہے
اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بہت آسان ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. صلہ کبریٰ کب بنتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے لیٹر ہا. ٹھیک ہے, مذکر کا جو ہا ہوتا ہے, مذکر کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ کی, ہمیں وہ چاہیے. ٹھیک ہے, اب چونکہ ذہن میں آپ کے کیا ہے, ہم کون سی کر رہے ہیں مدود, جن کا ریزن, جن کی سبب جو ہے حمزہ ہے. تو ہا کے بعد جو ہے وہ حمزہ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہم اسی کیٹیگری کی مدود کر رہے ہیں. ہا کے اوپر اٹسیلف حرکت کیا ہونی چاہیے, یا تو اس کے اوپر ضمہ ہوگی یا اس کے پاس کسرہ ہوگی. فتحہ کے ساتھ یہ نہیں بنے گی, فتحہ کے ساتھ صلہ کبریٰ نہیں بنے گی. پھر ہا سے پہلے والا لیٹر اور ہا کے بعد والا لیٹر دونوں متحرک, یعنی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی, سکون نہیں ہونا چاہیے, ہلتے جلتے ان کو ہونا چاہیے, ساکن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہا سے پہلے کا جو لیٹر ہے تو بالکل ساکن نہیں ہوگا. دونوں لیٹرز کا متحرک ہونا ضروری ہے, اور اگلا لفظ جب حمزہ ہوگا تو صلہ کبریٰ بن جائے گی. ہم اس کو اگزامپل سے دیکھتے ہیں. یہ بات کس کو سمجھ میں آ گئی؟ آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ ہا کی ضمیر فتحہ نہ ہو, دم اور کسرہ ہو, دو متحرک حروف ہوں, پہلے یا ساکنہ بھی نہ ہو, اور پھر یہ مد بن جاتی ہے. کاؤنٹ اس کا کتنا ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا میں نے, آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. 4 کاؤنٹس اس کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو 4 کاؤنٹس اس کو دیے جاتے ہیں. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 4 حرکت کے جتنی. طریقہ شاطبیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں 4 حرکت اس کو کھینچا جاتا ہے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ جو مدود ہم نے بسبب حمزہ کی ہیں, ان میں کسی کو بھی ہم نے 2 حرکت کھینچا ہے؟ نہیں کھینچا. ساری 4 ہیں, 4 اور 5 ہیں. ٹھیک ہے, اتنی ہی کھینچی ہے نا ساری کی ساری. تو یہ جب بھی آپ کے ذہن میں, اور اگر آپ کبھی بھولنے لگیں کہ صلہ کبریٰ کا کاؤنٹ کیا ہے, صلہ کبریٰ نہیں, وقفاً, کنٹینیوشن میں نہیں, ایٹ سٹاپنگ. وقفاً جو ہے وہ 2 مد منفصل ہوتی, متصل, وقفاً, وصلاً, یعنی کنٹینیوشن اینڈ سٹاپنگ ایٹ سیم ٹائم, وہ 4 ہی رہتی ہے متصل. جو منفصل ہے, یعنی جس کو ہم سیپریٹ لیٹرز میں دیکھتے ہیں, ورڈز میں دیکھتے ہیں, وہ کنٹینیوشن میں 4 ہوتی ہے, اور جب اس پہ رکتے ہیں تو وہ 2 پڑھی جاتی ہے. مد صلہ کبریٰ بھی جو ہے جی, یہ کنٹینیوشن میں 4 ہی پڑھی جائے گی. اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں اس ہا پہ تو پھر حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وقفاً اس کی حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے. اب ہم اس کو اگزامپل سے دیکھتے ہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, سورہ الکہف کی آیت ہے, اور جو آپ پڑھتے ہوں گے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے ربی ہی. ہاں ہے ہمارے پاس, ہاں کے پاس حرکت کیا ہے؟ ہاں کے پاس حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے. ہاں سے پہلے اب مشدد لیٹر ہے, اس کی حرکت بن رہی ہے. ہاں جی, کیونکہ جو مشدد حروف ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پہلا لیٹر اس میں ساکن ہوتا ہے. یہ بات ہم مد لازم میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرے لیٹر کے پاس حرکت ہوتی ہے, تو ٹیکنیکلی جو سیکنڈ بار ربی میں آ رہا ہے وہ متحرک ہے. اچھا, اب اس کے بعد اگلا لیٹر کیا ہے؟ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, مذکر کی ضمیر ہا, اس سے پہلے والا لیٹر متحرک, اس کے بعد والا لیٹر بھی متحرک ہے اور حمزہ ہے. تو یہ کنڈیشنز ہماری پوری ہو گئی, تو یہاں پہ بن گئی صلہ کبریٰ. کلیئر ہے؟ اب یہاں اس کو ہم کنٹینیوشن میں پڑھیں تو ہم اس کو پڑھیں گے ربی احد, اور اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ربی. تو پھر وقفاً کیا ہے, اس کی بھی حرکت ڈراپ ہو جائے گی اور مد بھی نہیں بنے گی.
اسی طرح سورہ بلد کی آیت ہے ایحسب ان لم یرہ احد. اچھا کچھ مصاحف میں آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا یا بھی لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے, واو بھی لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے, ٹو میک اٹ لانگ. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے حمزہ کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے, ہا کی ضمیر ہے ہمارے پاس, پہلا لیٹر را متحرک ہے, اٹ سیلف ہا کے اوپر فتحہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہا کے اوپر فتحہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگلا لیٹر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے. تو یہ کنڈیشن ہماری پوری ہو جاتی ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ سیلا کبرا سمجھ میں آ گئی؟ ہا کے پاس جو کنڈیشن ہے وہ ذہن میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو دوسری والی بھی بتانے لگی ہوں. ایک یہ ہم نے صلہ کبرا کیا, ایک ہوتی ہے صلہ صغرا. صلہ صغرا, اب صلہ صغرا کا کاؤنٹ جو ہے نا 2 ہوتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں صلہ صغرا. حمزہ کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے آگے تو صلہ صغرا بن جاتی ہے. ادر دین حمزہ نیکسٹ لیٹر کوئی دوسرا ہوگا تو صلہ صغرا بن جائے گی, ٹھیک ہے, صلہ صغرا بن جائے گی. جو لوگ سمجھ گئے ہیں اس بات کو وہ مجھے 5 ٹائپ کر کے بتائیں گے. جن کو سمجھ نہیں آئی وہ 1 ٹائپ کریں. جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ 1 ٹائپ کریں. اوکے سسٹر زوبیا, کہاں پہ کنفیوژن آپ مجھے بتائیں. صغرا سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے. کبرا کیوں بن رہی ہے, ہا کی کنڈیشن یاد ہے آپ کو, ہا کی کنڈیشن یاد ہے. اچھا ہا کے بعد کیا آئے گا, ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ صلہ کبرا بنے, حمزہ. لیٹ سے یہاں پہ حمزہ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اور لیٹر آ جاتا ہے تو آپ کی صلہ کبرا بنے گی. تو پھر وہ صلہ صغرا کہلائے گی. ہا کی کنڈیشن ساری پوری ہو رہی ہیں اور اگلا لیٹر حمزہ کے علاوہ کوئی بھی ہے. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, قرآن پاک کی ہم پریکٹس کریں گے. مجھے آپ ہینڈ ریز کر لیں جو بہنیں کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. سابقون الاولون, انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. اچھا لاسٹ ویک کا لیسن ہم لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کیا, جب ہم آیت پڑھیں گے نا تو ہم نے اس کے اندر جو بھی مدود آ رہی ہیں ان سب کو اینالائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک ریویژن بھی ہو جائے گی اور ہم سیکھ بھی لیں گے. اچھا جی سسٹر زہرا آپ لے لیجئے پہلی آیت جو ڈسپلے ہے آپ کے پاس 91 ہے, سورہ الانعام کی لاسٹ ویک کے لیسن میں سے ہے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كقراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم
قل سوری ٹیچر یہ میری اسکرین پہ ذرا یہاں سے قل اللہ جی قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. جزاک اللہ خیر کثیر. اب شروع سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے جی وما قدر اللہ حق قدری ہی. یہاں پہ کون سی مد آ رہی ہے؟ مد صلہ کبرا کبرا. کیونکہ کیوں؟ حمزہ ڈال گیا. حمزہ ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یا مد بھی نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر سور بھی نظر آ رہا ہے. باقی سب لوگ بھی یہاں پہ دھیان دیں. ہا کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے والا لیٹر جو ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے والا لیٹر متحرک ہے, اگلا لیٹر حمزہ ہے, تو اس کو ہم نے صلہ کبرا کا نام دیا. اب ایوری ون پے اٹینشن, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے کمپیریزن میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہاں پہ دیکھیے ہا کی ضمیر ہے, پہلا لیٹر متحرک, اگلا لیٹر متحرک, ٹھیک ہے. متحرک یعنی کہ اس کے پاس حرکت ہے, فتح دمہ کسرہ میں سے کوئی حرکت ہے اس کے پاس, اس کے اوپر حرکت ہے, سکون نہیں ہے, زیر زبر پیش ہے اس کے پاس, ساکن نہیں ہے. اب اگلا لیٹر حمزہ نہیں ہے یہاں پہ, نیکسٹ لیٹر کے پاس حرکت ضرور ہے لیکن وہ حمزہ نہیں ہے, تو کھینچیں گے, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے لیکن صرف 2 کاؤنٹ. اس لیے صغرا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, کبرا کا مطلب ہوتا ہے بڑا, ٹھیک ہے, صحیح. تو 2 کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے 4 کاؤنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر زارا. سسٹر پروین, آپ مجھے اسی آیت میں سے بتائیں گی, میں کلر چینج کر لیتے ہیں. سسٹر پروین آپ مجھے یہاں بتائیے کہ ما انزلہ, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی یہ مد متصل ہے. دیکھیں اس کی کنڈیشنز دیکھیں. اچھا, میں نے 1-2 کلاسز نہیں لی تھی, میں بس حج سے واپس ابھی آئی ہوں, تو بس میں نے اپنا پڑھا ہے, تو میں اس کے ساتھ مد منفصل یا مد یہ متصل ہے کچھ. ایک بتائیں. جی مد منفصل مجھے لگ رہا ہے یہ. ہاں منفصل, کیونکہ فصل جدا جی اور حرف مد ایک حرف میں, حمزہ دوسرے حرف, سوری حرف کہہ رہی ہوں لفظ میں, ٹھیک ہے. جی حرف مد ایک جی جی وہ پہلے آئے گا سما اور والا دوسرا ہے جو وہ. سٹارٹ جی ہو رہا ہے وہ حمزہ سے ہے, نہیں, تو یہ منفصل یعنی جدا ہو گئی. جدا والا ہے. جی ٹھیک ہے, جیسے کاؤنٹ سما کیا ہوگا؟ جو ہے وہ, سما جو ہے وہ سما وہ ہاں. منفصل. جی رائٹ, اچھا, کاؤنٹ کیا ہے؟ اس کے 4 کاؤنٹ ہے. اوکے, اب آپ ہی مجھے بتائیں جا, جی یہ یہی ہے, ایک ہی ورڈ ہے نا یہ جا, ہاں تو یہ متصل ہے یہ. متصل ہو گئی, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جی, نیکسٹ ہیں سسٹر فہمیدہ. آپ مجھے بتائیے گا یہی اسی آیت کے شروع میں ہی, علی بشر من شیء, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سسٹر فہمیدہ. اوکے, اب صحیح ہوا. کہاں پہ؟ یہ جو پنک سے میں نے انڈر لائن کیا ہے, یہاں پہ پہلے تو اب مد بن رہی ہے اللہ کے ساتھ, مد اللہ کے طبعی, ساتھ کون سی مد بن رہی ہے؟ آپ دیکھیے. مد طبعی, اللہ کے ساتھ مد ٹھیک ہے. طبعی بن رہی ہے. بشرم میں پھر ادغام ہو رہا ہے میم کے ساتھ, نون کے بشرم, استغفر اللہ, ادغام ہو رہا ہے ود گنہ. ٹھیک ہے. پھر من شعین میں یہاں پہ اخفا آ رہا ہے, من شعین اخفا آ رہا ہے نون ساکن کی وجہ سے, اور شعین یہاں پہ کوئی وہ, یہاں پہ جو ہے وہ ہم وقف کریں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہوگا تو جھٹکا آ جائے گا. جزاک اللہ خیر کثیرا. سسٹر امترکی, جو بہنیں سنا لیتی ہیں نا, اپنا ہینڈ ضرور لوئر کر لیں تاکہ نیکسٹ مجھے آئیڈیا ہو جائے. آپ مجھے یہ بتائیے گا نیکسٹ لیٹر جو میں ہائی لائٹ کروں گی اس میں کیا ہو رہا ہے؟
तजअलूनहु क़रातीस। यहाँ पे क्या हो रहा है? जी सिस्टम तो रखिए। चलिए सिस्टर अफशा को ले लेते हैं। सिस्टर अफशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तजअलूनहु क़रातीस, यहाँ हा पे हा से पहले वाले हर्फ पे हरकत है और ये मुझे सॉरी ये सुगरा सुगरा, मद्दुल बारकल्लाह फीक। सलातुल सुगरा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अगला मुझे बताइएगा तालमू अंतुम, उसी के नीचे बिल्कुल। अंतुम, ये दो अलग वर्ड है, तो ये जायज मद्दुल जायज नहीं मुनफसिल, मुनफसिल है। और यहाँ पे अंतुम पे इख्फा। अच्छा सॉरी, आबाउ हम्म, ये है मद्दुल जायज मुत्तसिल, क्योंकि हमजा जायज जो है वाजिब है वो, सॉरी मद्दुल मुत्तसिल जो है वो वाजिब है, ठीक है, उसको जायज जी नहीं बोलेंगे, उसको वाजिब बोलेंगे। और ओके। इसी से पहले वाला पे क्या है? तालमु नहीं, तालमून का तो आपने मुझे बता दिया। जी उसके बाद अंतुम वला आबाउकुम, अबाउकुम भी आपने बता दिया मुत्तसिल है, तो ला जी पे कौन सी बन रही है? मुनफसिल। बारकल्लाह फीक। क्लियर हो रहा है ना सबको इस तरह एग्जांपल्स के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप अपना हैंड लोड कर लें। सिस्टर इसरा, आप आया नंबर 92 को रिसाइट भी करें और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ उसमें। सिस्टर इसरा, ओके। सिस्टर खजिस्ता आप ले लीजिए। ओके, हो गया उनका मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। जी पढ़िए। वहाज़ा किताबुम वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल्लज़ी बैना यदैहि वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मुझे बताइएगा आप यहाँ पे, एक सेकेंड मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। किताबुन अंज़लनाहु, यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है? सिस्टर नून साकिना तनवीन के रूल आ रहे हैं हाँ, और इजहार होगा। इजहार है, बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, आगे आप मुझे बताइए। अंज़लनाहु, हम हा की जमीर देख रहे हैं, जी तो जी क्या यहाँ पे कोई मद बन रही है? सिस्टर हु से पहले जो है मुतहरिक है, लेकिन हु के बाद जो है वो मीम है, तो वो मद सुगरा। फिर गौर करें, बन रही है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, बन रही है यानी पहले तो ये डिसाइड करना है। हाँ मुजक्कर वाला। हाँ मुजक्कर वाला तो है, हम्म तो हम्म, क्या बन रहा है? मीम आ रहा है उससे पहले नून। नहीं पर सिस्टर में ये मुझे देखिए, नहीं मालूम। अलिफ मद है ना, अंजल ना, जी जी तो ठीक है। तो अलिफ मद तो वैसे ही साकिन होता है, ओ अलिफ मद जी ठीक। तो सही इसलिए यहाँ पे आप देखें, यहाँ मद नहीं बन रही। सही है। साकिन हरकत इससे पहले आ गई तो मद नहीं हाँ, बनेगी, मुतहरिक साकिन जरूरी है। हरकत नहीं होती, साकिन साकिन होता है, कोई हरकत नहीं है, साकिन हाँ ठीक है। ठीक ठीक। नून के पास हरकत है, लेकिन नून के बाद अलिफ मद आ रहा है, इसलिए ये मद नहीं बनेगी। ठीक ना ठीक है सिला सर। कुबरा ना सिला सुगरा, कोई नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज इसमें दोबारा से देख लें। यदई ही, फिर हा की जमीर हमें दिख रही है, क्या यहाँ पे मद बन रही है? नहीं, क्योंकि उससे पहले वो है हर्फ साकिन। साकिन, ठीक जी है। अच्छा, अब इसको आगे देखिए। बिही,
जी सिस्टर। बन तो रही है एक मत? हाँ, क्योंकि बी के ऊपर बी हरकत है कसरा, और उसके बाद लेकिन मद सिला कुबरा बनेगी। नहीं, कुबरा की कंडीशन क्या है? ओ सॉरी, सुगरा बनेगी, सुगरा, हाँ, क्योंकि वाव है उसके बाद, हमजा वाव है। नहीं है। हमजा तो होता तो तो हम जो है वो कुबरा बनती। कुबरा। अब और क्लियर है? जी सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सिस्टर। जी, सिस्टर खाजिस्ता, आप आय नंबर 93 जी पढ़िए। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फी। यहाँ पे आपसे एक हरकत की हुई थी, वहां पे फतहा है और आपने उसको कुछ और पढ़ लिया था। अब मैं भी आपको बताती हूँ। आप मुझे बताइएगा, इलैही, यहाँ पे कोई बन रही है मत? मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ, ये बताइएगा मुझे। हाँ की जमीर हमें नजर आ रही है, नहीं, और क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हाँ की हमजा जमीर जी बिका साकिन नहीं है ना. साकिन, साकिन हाँ नहीं है ना. हाँ तो इलई मुतहरिक होना ही चाहिए। तो हाँ के पास तो हरकत है, ये देखें, कसरा है ना हाँ के पास। बिफोर हाँ के जो साकिन रहता बिफोर है. हाँ जो है वो साकिन है, जी ठीक है, बिफोर जी हाँ साकिन। यहाँ बताइएगा, माँ अनजला कौन सी मद है? ये मुनफिसिल. और मलाइकती, इसमें कौन सी मद है? ये मुत्तसिल, बाजू और मुत्तसिल. बासितू में कौन सी मद है? बासितू ये मुनफिसिल. मुनफसिल है। और सेकंड मुझे दीजिएगा, इसको मूव करें। अन आयात ही, बिल्कुल लास्ट में आप देखिए, जी ये ये सुकरा है. सोगरा है, बारकल्लाह फी। यहाँ पे जो है वो सोगरा है। बस एक बहन को हम और लेंगे, सिस्टर अस्मा, सिस्टर अस्मा यास्मीन नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर फजिस्ता, अपना हैंड लोड कर लें। सिस्टर अस्मा यास्मीन, आया नंबर 94 पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, मेरा नाम अस्मा यामीन. ओह सॉरी मैंने एस खुद ही लगा दी, माजरत है जी। वलक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रह वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़अाअकुम الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. बारकल्लाह फी। आप मुझे बताइएगा, आपको इस आयत में सिला सोगरा या कुबरा में से कुछ नजर आ रहा है?
नहीं नहीं। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा कि मद्दे मुनफसिल कहाँ कहाँ पे है? वराअ ज़ुहूरी नहीं ये कौन सी है? मैं मुनफसिल पूछ रही हूँ आपसे। सॉरी मुनफसिल, अब इसी को देख लें। वराअ एक वर्ड है या दो वर्ड बन रहे हैं? जी ये मुत्तसिल है वराअ एक ही ये वर्ड में मुत्तसिल है, मुनफसिल नहीं है ये, है ना? जी ये मुत्तसिल है अच्छा, मुनफसिल पूछ रही हूँ। मुझे अब आप ये बताएं कि इस आयत में आपको कहीं मुनफसिल, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप ताकि गौर कर लें कि मुनफसिल है या नहीं है। नहीं ये भी मुत्तसिल है शुफा सारी मुत्तसिल आ एक रही ही है, ठीक वर्ड है। है जी ये भी मुत्तसिल है हम्म, और शुरका ये भी एक ही वर्ड में ये भी मुत्तसिल है मुत्तसिल है। तो इस तरह जब आप पढ़ें तो सबने इसी तरह अपना जो गौर फिक्र करते हुए हर जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसका हक अदा करें, वहां पे जो भी कंडीशन है उसको देखें और फिर जी आप अपना लेसन जो है वो रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाह फीकुम। कोई क्वेश्चन आज की अगर आपको समझ में ना आई हो, कोई बात? क्लियर है सब? चलें, अगर कोई आपको पढ़ने में डिफिकल्टी है या आपको कुछ क्वेश्चन है या बात समझ में नहीं आई तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको आंसर कर दूंगी। अब आप अपने अगले लेसन के लिए, ग्रामर के सेशन के लिए तैयार हो जाएं सिस्टर शाज़िया के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।